अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और इसराइल की वजह से मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ो और कशीदगी का आज 46वां दिन है। तारीख़ है 14 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटे की जो अहम तरीन न्यूज़ है, अहम तरीन अपडेट है, उसको इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि अब सऊदी अरब भी खुलकर अमरीका के ख़िलाफ़ आ गया है। सऊदी अरब ने अमरीकी आर्मी से कहा है कि वो यहाँ से निकल जाए, मशरिक़ वस्ता में अपनी मौजूदगी को न बनाए, वरना तमाम अरब ममालिक को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका ने अपने जहाज़ों के ज़रिए, अपनी नेवी के ज़रिए ईरान की नाकाबंदी कर दी है और इंटरनेशनल वाटर में, गल्फ़ ऑफ ओमान में और अरबियन सी में अमेरिका के 15 जहाज़ खड़े हुए हैं। और अमेरिका ने कह रखा है कि किसी भी जहाज़ को ईरान की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, न ईरान से किसी जहाज़ को बाहर जाने दिया जाएगा। और तकरीबन 15 बड़ा बड़ा जहाज़ अमेरिका का खड़ा हुआ है। अब अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट शाये की जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब अमेरिका की इस नाकाबंदी के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि वो अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को खोल दे और अपने जहाज़ों को यहाँ से वापस लेकर के जाए। सऊदी अरब को ये ख़तरा है, ये ख़दशा है कि अगर अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ को और ईरान की दूसरी बंदरगाहों को बंद कर दिया है तो बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान बाबुल मंदब को बंद कर सकता है। और बाबुल मंदब के बंद होने का मतलब यह है कि सऊदी अरब के पास जो दूसरा ऑप्शन है अपने यहाँ जहाज़ों के पहुँचने का, अपने यहाँ से जहाज़ों को भेजने का, वो दूसरा ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब के दो साइड में समंदर है, एक तरफ खलीज फ़ारस है तो दूसरी तरफ रेड सी है। अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने का सऊदी अरब पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि रेड सी के ज़रिए सऊदी अरब पूरी दुनिया को सामान भेज रहा था और पूरी दुनिया से सामान सऊदी अरब पहुँच भी रहे थे। लेकिन अगर बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया, जो हौसियों के कंट्रोल में है, तो फिर सऊदी अरब ना कोई जहाज़ आ पाएगा, ना वहाँ से कहीं और जहाज़ जाएगा। इसलिए सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका अपने जहाज़ों को यहाँ से लेकर जाए, वरना बाबुल मंदब को अगर ईरान ने बंद करवा दिया हौसियों से तो सऊदी अरब का और पूरे खित्ते का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सऊदी अरब की ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या सऊदी अरब का ये जो बयान है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि पिछले चंद सालों में देखा जा रहा है कि अब सऊदी अरब अपने मफाद को तरजीह दे रहा है अमरीकी मफाद पर। अब से 5 साल पहले यह था कि सऊदी अरब के लिए इम्पोर्टेंट होता था अमरीका की फ़ॉरेन पॉलिसी या अमरीका की बात को मानना या अमरीका का साथ देना। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने अब सऊदी अरब और अरबों के मफाद को प्रायोरिटी दी है, उनको तरजीह दिया है। और जब मौका आता है और लगता है सऊदी अरब को कि अमेरिका की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, तो फ़ौरन MBS का बयान अमेरिका के ख़िलाफ़ आ जाता है। इन दिनों ऐसे भी सऊदी अरब में 13,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी पहुंच चुकी है, पाकिस्तान का फाइटर जेट पहुंच चुका है। और सऊदी अरब ने दबे लफ्ज़ों में ये मैसेज भी दे दिया है कि अब अमरीकी आर्मी की सऊदी अरब को ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट है, दानिशवरान है सऊदी अरब के, दबे लफ्ज़ों में वो ये तबसरा भी कर रहे हैं कि अगले चंद सालों में धीरे धीरे अमरीकी आर्मी सऊदी अरब से निकल जाएगी और MBS की पूरी कोशिश होगी और पाकिस्तान के ऊपर अपना पूरा दिफाई इन्हिसार सऊदी अरब करने जा रहा है। बहरहाल ये बहुत बड़ी ख़बर है कि जब अमरीका ने नाकाबंदी कर दी है और पूरी दुनिया अमरीका के सामने झुकी हुई है, सऊदी अरब ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अमरीका बनाए हुर्मुज़ से निकल जाए और नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान का साथ दिया है MBS और सऊदी अरब ने यहाँ पर खुलकर। दूसरी तरफ अमरीका नाकाबंदी में भी कामयाब नहीं हो सका है। अमेरिका ने कहा था किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मरीन टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी मरीन टाइम जो एक वेबसाइट है और जहां पूरा ट्रैफिक डेटा होता है समंदर में गुजरने वाले शिप्स का, जहाज़ों का, कि कौन सा जहाज़ कहाँ है, कैसे गुजर रहा है, तो मरीन टाइम के डेटा और रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ईरान के 4 जहाज़ गुजर चुके हैं, अबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस कर चुके हैं और अमरीकी जहाज़ उन्हें नहीं रोक पाए। और इसके पीछे चीन की सबसे बड़ी धमकी है जिसका तज़किरा पिछली वीडियो में मैंने किया। अब दूसरी अहम तरीन रिपोर्ट यह है कि ईरान ने 5 अरब देशों से जंग का कंपनसेशन मांगा है, हर्जाना मांगा है और कहा है कि अरब देशों को हमारा हर्जाना देना होगा। ईरान के इस जंग में कितना नुकसान हुआ है उसे जान लीजिए। ईरान ने जो अपना अंदाज़ा बताया है, जो तखमीना लगाया है, उसके मुताबिक
$270 بلین اس جنگ میں ایران کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بیان سامنے آیا ہے ایرانی حکومت کی اسپوک پرسن فاطمہ مہاجرانی کی طرف سے۔ انہوں نے باضابطہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ 28 فروری 2026 کو جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ شروع کیا اور جنگ کا آغاز کر دیا تو اس وقت سے لے کر اب تک یعنی پچھلے 39-40 دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کا $270 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ $270 بلین انڈین کرنسی میں کتنا ہوگا اس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ہے انڈین کرنسی میں، اور ایرانی کرنسی میں، ایرانی ریال میں یہ رقم کتنی ہوگی میرے لیے گننا مشکل ہے۔ اس کے فگرز کو، نمبر کو آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے اور گنتے جائیے، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب سے زیادہ کا یہ آنکڑا ہو جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی کرنسی کی جو ویلو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ انڈین کرنسی بھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ویلو رکھتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو گننا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ ایران نے 5 ارب دیشوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ کا کمپنسیشن ادا کرے، $270 بلین کو ادا کرے، اور ان 5 دیشوں میں سب سے پہلے نمبر پر سعودی عرب ہے، دوسرے نمبر پر قطر ہے، تیسرے نمبر پر کویت ہے، چوتھے نمبر پر بحرین ہے، اور 5ویں نمبر پر یونائٹڈ عرب امارات ہے۔ ایران کی دلیل یہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس حملے میں یہ 5 ممالک بھی شریک تھے۔ ان 5 دیش میں امریکہ کا جو ملٹری بیس ہے، امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے، اس کا استعمال کیا گیا ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ان 5 دیشوں کو ہمارے یہاں ہونے والے جنگ کے نقصان کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، اور ان دیشوں کا ابھی تک کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ان دیشوں کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے تو خود ان دیشوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ مذاکرات کے دوران، ڈائیلاگ کے دوران ایران کو شرط یہ رکھنی چاہیے کہ امریکہ صرف ایران میں ہونے والے نقصان کی ادائیگی نہ کرے، بلکہ امریکی جنگ کی وجہ سے، اسرائیلی جنگ کی وجہ سے عرب دیشوں کا جو نقصان ہوا ہے ایران کے حملے میں، اس کا ہرجانہ بھی امریکہ ادا کرے۔ لیکن ایران الٹا کر رہا ہے۔ ایران پہلے امریکہ سے کمپنسیشن مانگ رہا تھا، جنگ کا ہرجانہ مانگ رہا تھا، ایران اب عرب دیشوں سے ہی جنگ کا ہرجانہ مانگ رہا ہے، جس میں کوئی لوجک نہیں ہے، مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ عرب دیشوں کا خود بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ قطر کی جو گیس فیلڈ ہے 5 سالوں کے لیے تباہ ہو چکی ہے، $17 ارب کا قطر کا نقصان ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں جو تیل کی پیداوار ہوتی ہے، تو سعودی عرب کا جو تیل فیلڈ ہے اس کا 8% کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس کو ریپیئر ہونے میں بھی کافی ٹائم لگے گا۔ کویت، بحرین اور UAE کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا۔ ایران نے جتنا حملہ کیا اس میں سے 49% حملہ اکیلے UAE، دبئی، ابو ظہبی پر ہوا، اور بقیہ 20% حملہ اسرائیل پر اور دوسرے دیشوں پر ہوا۔ اب جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر ہے کہ بات چیت کا دور دوبارہ شروع ہونے والا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے آپس میں ملنے جا رہا ہے، بات چیت ہوگی، لیکن یہ بات چیت پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی، اس کی مکمل تفصیل سامنے نہیں آئے ہے، لیکن تقریباً یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن آپس میں بیٹھنے جا رہا ہے، اور 21 اپریل سے پہلے ہی دونوں ڈیلیگیشن آپس میں بیٹھیں گے، کسی نتیجہ تک پہنچیں گے۔ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس مرتبہ امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن ڈائریکٹ بات چیت کرے گا، بالمشافہ بات چیت کرے گا۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو ٹاک اور بات چیت ہوئی تھی تو اس میں ایران کا ڈیلیگیشن پاکستانی حکام کو اپنی بات بتا رہا تھا، پھر پاکستانی حکام امریکہ کو بات بتا رہے تھے، پھر امریکی ڈیلیگیشن کی بات پاکستانی حکام کے ذریعے ایران تک پہنچ رہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ ضرور کیا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ہینڈ شیک کیا ہے، مصافحہ کیا ہے، لیکن دوسرے میڈیا ہاؤسز نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، اس کی کوئی تصویر سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ادھر ٹرمپ کی طرف سے ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ نے نیگوشیشن ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں ڈائیلاگ کرے، کسی نتیجہ تک پہنچے، اور جنگ کا نتیجہ ایسا نکلے کہ اس میں سیدھے امریکہ کی وکٹری ہو، جیت ہو، کیونکہ اگر بات چیت ہو جانے کے بعد امریکہ کی جیت سامنے نہیں آ سکی تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ تنقید کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو صدر کے عہدہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو واضح ڈائریکشن دے رکھا ہے کہ ہر حال میں ایسی ڈیل ہو
کہ جیت امریکہ کی ہی سمجھ میں آئے۔ اب ایک شرط سب سے زیادہ مشکل بن گئی ہے اور وہ ہے نیوکلیئر توانائی۔ امریکہ پہلے ایران کو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس جو اضافہ شدہ یورینیم ہے، یعنی انریچمنٹ جو یورینیم ہے، وہ امریکہ کے حوالے کر دو، اور ایران نے کہا کہ ہم اسے امریکہ کے حوالے کرنے والے نہیں ہیں، چاہے جو کچھ آ جائے۔ امریکہ کئی ہزار سال تک ہمارے ساتھ جنگ لڑے، امریکہ پوری دنیا کے ساتھ آ کر ایران سے جنگ لڑے، لیکن ایران یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور جب ایران کی یہ حکمت عملی سامنے آئی، ایران کا یہ عزم سامنے آیا، تو اب امریکہ کو ہی جھکنا پڑا ہے۔ امریکہ نے اس کے بعد ایران کی ناکہ بندی کر دی، اس میں کامیابی نہیں ملی، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ 20 سالوں تک یورینیم کی افزودگی کو بند کر دے، یعنی نیوکلیئر توانائی کا جو پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر ایران 20 سالوں کے لیے روک دے۔ اور ایران نے اس کے جواب میں کہا کہ 20 سالوں تک ہم نہیں روکنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سالوں کے لیے ہم یورینیم انریچمنٹ کو روک سکتے ہیں، نیوکلیئر توانائی کو 5 سالوں کے لیے ہم پوز کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ 5 سالوں تک یورینیم کی انریچمنٹ روکنے کا ایران نے جو وعدہ کیا ہے، امریکہ اس کو مان لے گا اور 20 سال کے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے، قطر میں میڈیا انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر ہیں محمد الماسی، انہوں نے الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 5 سالوں کی مدت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایران 5 سالوں کے لیے یورینیم انریچمنٹ کو روک دیتا ہے اور اس کے بدلے میں امریکہ سینکشن کو ہٹا دیتا ہے، ایران اپنے تیلوں کو دنیا کو بیچتا رہے گا، تو اس میں ایران کا ہی فائدہ ہے۔ یہ ایران کی واضح لفظوں میں جیت ہے، اور پھر بات وہی پہنچے گی جب پہلے تھی کہ ایران پر جب سیکشن ہٹا تھا 2018 سے پہلے، تو ایران نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا، ایران نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا، اور جب دوبارہ ٹرمپ نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا، سینکشن لگا دیا، تو ایران کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایکسپرٹ مان رہے ہیں کہ واضح لفظوں میں امریکہ کی ہار اور ایران کی جیت ہے۔ انگلینڈ کا ایک نیوز پیپر ہے دی اکنومسٹ، اس نے اپنی خبر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کر کے بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب ٹرمپ کی پوری کوشش ہے اس جنگ سے باہر نکلنے کی۔ جنگ سے باہر نکلنے کے بعد امریکہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ ٹرمپ کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے لیکن جنگ ختم کرنا بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے۔ اور ایران عراق یا لیبیا جیسا دیش نہیں ہے، بلکہ ایران بالکل افغانستان ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح افغانستان میں امریکہ 20 سالوں کے باوجود جنگ نہیں جیت سکا اور اس کو باہر جانا پڑا، اسی طرح خطرناک ایران ثابت ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جو اپنا ایجنڈا طے کیا تھا، جو گول طے کیا تھا، اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی، اور یہ اکنومسٹ ٹائم کی رپورٹ ہے کہ اب ٹرمپ دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے راؤنڈ کی بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی۔ دنیا کو یہ لگنے لگا، اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن امریکہ پھر بات چیت کی میز پر آ رہا ہے، اور جمعرات کو امید ہے پاکستان میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا فائدہ روس نے زبردست طریقے سے اٹھا لیا ہے۔ خبر آئی ہے کہ جتنا پچھلے کئی سالوں میں روس میں تیل کی پیداوار نہیں ہوئی تھی، اتنا صرف 1 مہینے میں روس نے تیل پیدا کر لیا اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھیجا ہے۔ امریکہ نے کئی ملکوں سے پابندی بھی ہٹا دی تھی، ان دیشوں کو امریکہ نے اجازت دی تھی کہ وہ روس سے تیل خرید سکتے ہیں، ان دیشوں میں بھارت بھی شامل ہے۔ امریکہ کے فائنانس سیکریٹری نے باضابطہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ 30 دنوں کے لیے امریکہ نے بھارت سرکار کو اجازت دی ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید سکتا ہے، اور اس دوران روس نے اپنے تیل کو دنیا بھر میں زبردست طریقے سے ایکسپورٹ کیا ہے۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق روس میں اس جنگ سے پہلے، یا کہہ لیجیے فروری سے پہلے تک، روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل نکلتا تھا، تیل کی پیداوار ہوتی تھی، لیکن مارچ کے مہینے میں روس نے روزانہ 7 ملین بیرل سے زیادہ تیل نکالا ہے، اور اس تیل کو اس نے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا ہے، پہنچایا ہے۔ اب پہلے روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل نکال رہا تھا روس، اور مارچ کے مہینے میں اس نے روزانہ 7 ملین بیرل تیل نکالنے کا کام کیا۔ اندازہ لگائیے روس کتنا آگے بڑھ گیا، اور روس کو یہ موقع دے دیا امریکہ نے۔ اس وجہ سے بھی امریکہ پریشان ہے، اور امریکہ کو لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا
تو روس بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا، اکنومی میں بھی روس امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ ادھر چین لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے، تیل نکالنے میں ایران بھی روس سے پیچھے نہیں رہا۔ ایران ایک طرف امریکہ کے حملوں کو روکتا رہا، امریکہ سے جنگ لڑتا رہا، وہ اسرائیل پر حملے کرتا رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے زبردست طریقے سے مارچ کے مہینے میں تیل بھی نکالا ہے۔ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے صرف مارچ کے مہینے میں 5 کروڑ 79 لاکھ بیرل تیل پیدا کیا ہے، نکالا ہے، اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو ایران نے اتنا تیل بھیج دیا ہے۔ اور یہ جو ایران میں تیل کی پیداوار کی جو مقدار ہے پچھلے کئی مہینہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی ایران جب امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں تھا، ان مہینوں میں ایران میں اتنا تیل نہیں نکالا جا سکا جتنا تیل ایران نے یعنی 5 کروڑ 79 لاکھ بیرل جنگ کے مہینے میں مارچ میں نکالا ہے۔ امریکہ سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنی سرکار کے خلاف، اور ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل کو امریکہ ہتھیار دینا بند کرے، کیونکہ اسرائیل امریکہ سے ہتھیار لے کر بے گناہوں کو مارتا ہے، عام لوگوں کا قتل کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو جو ہتھیار دیتا ہے، اس ہتھیار کے سہارے اسرائیل کا بھی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کو مارتا ہے، ویسٹ بینک میں وہ فلسطینیوں کا قتل کرتا ہے۔ امریکہ سے لیے گئے ہتھیار کا سہارا لے کر، ان ہتھیاروں کا استعمال کر کے اسرائیل نے لبنان میں بے گناہوں کو مارا ہے، اور ابھی تک لبنان پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے امریکی ہتھیاروں کا سہارا لے کر ایران میں بے گناہوں کو مارا ہے، عام شہریوں کا اس نے قتل کیا ہے۔ ایران میں اسرائیل نے ہسپتالوں پر حملہ کیا ہے، ریلوے ٹریک پر حملہ کیا ہے، دوسری عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے امریکہ اب اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے۔ جب پروٹیسٹرز احتجاج کر رہے تھے نیو یارک میں، ان کا پروٹیسٹ جاری تھا، اسی دوران پولیس نے پروٹیسٹرز پر لاٹھی چارج کر دیا، ان پر اٹیک کیا، پروٹیسٹرز کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے باوجود مظاہرین نے، پروٹیسٹرز نے ہمت دکھائی اور کہا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ سیز فائر اور بات چیت کی جو کوششیں جاری ہے، اس میں چین بھی اب اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کی راجدھانی بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے دنیا کے 3 اہم دیشوں کے اہم ترین رہنما کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ملاقات کی ہے، اور سیز فائر کے لیے 4 پروپوزل پیش کیا ہے۔ جن رہنماؤں کے ساتھ چین کے صدر شی جن پنگ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں پہلا نام ہے شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا، جو یونائٹڈ عرب امارات کی کراؤن پرنس یعنی ولی عہد ہے۔ دوسرا نام ہے اسپین کے پرائم منسٹر پیڈرو سینچیز کا، اور تیسرا نام ہے روس کے فورن منسٹر سرجی لاروف کا۔ ان تینوں اہم ترین رہنما کے ساتھ چین کے صدر نے بات چیت کی، ملاقات کی، اور میٹنگ کے بعد چین نے 4 نکاتی ایجنڈا جاری کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مکمل طور پر ڈائیلاگ اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور ان شرطوں اور اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ چین کے صدر کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا اور خلیجی خطے میں ایک ایسا سیکورٹی فریم ورک بنایا جائے جو مشترکہ ہو، کامن ہو، اور ایک دوسرے کے تعاون اور ہیلپ پر مبنی ہو، تاکہ جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کشیدگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو سکے، یعنی کسی ایک کا کسی بھی محاذ پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اپنے کنٹرول میں مکمل طور پر لینا چاہ رہا ہے۔ چین نے کہا کہ ایسا منصوبہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا استعمال خلیج کے تمام ممالک کر سکے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر ایران کا مفاد جڑا ہے تو اسی طرح یو ای کا پورا انحصار اسٹریٹ آف ہرمز پر ہے، بحرین کا ہے، قطر کا ہے، سعودی عرب کا بھی اچھا خاصا ہے، کویت اور عراق کا پورا ہے۔ تو اب چین کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ٹیکس لگانا اور IRGC کا اس کو کنٹرول کرنا خلیجی ممالک کے حق میں نہیں ہوگا۔ ایسا منصوبہ بننا چاہیے جس میں سب کی برابر کی حصہ داری ہو، اور اس لیے یو ای کے شہزادہ اس میٹنگ میں شریک ہے، ولی عہد موجود ہے، کیونکہ یو ای کا بہت زیادہ اہم رول اس میں ہے۔ دوسرا مطالبہ چین کے صدر شی جن پنگ نے کر دیا ہے کہ جتنے ممالک ہیں وہ سب ایک دوسرے کی خود مختاری کا، سورنٹی کا، سلامتی کا، سیکورٹی کا اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے، اور کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے اندرونی معاملے میں انٹرفیئر نہ کرے۔ ایران اپنے معاملے تک محدود رکھے، سعودی عرب اپنے ملک میں اپنے آپ کو محدود رکھے، ایک دوسرے میں کوئی بھی انٹرفیئر نہ کرے۔ امریکہ کو بھی انہوں نے سندیش دیا کہ امریکہ
ईरान की हुकूमत बदलने की आइंदा कोई भी कोशिश ना करे। ईरानी आवाम फैसला करेगी कौन सी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। तीसरा अहम तरीन पॉइंट ये जारी किया गया है शी जिनपिंग की तरफ से कि ये जो लॉ ऑफ जंगल है ये ख़त्म होना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। जंगल का कानून सरासर गलत है कि अमरीका जब चाहे जहाँ चाहे हमला करे। बहरहाल शी जिनपिंग के अल्फाज ये है कि जंगल का जो कानून है यानी लॉ ऑफ जंगल जो है उसको मुस्तरद करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा और तनाज़ात के हल के लिए, झगड़े के सलूशन के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना और उसको मानना ज़रूरी है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठाया गया शी जिनपिंग की तरफ से कि पूरे इलाक़े में, पूरे ख़ित्ते में माशी तरक्की और सलामती को एक दूसरे से जोड़ कर देखा जाए ताकि एक मुस्तहकम और साजगार माहौल पैदा हो सके। यानी ईरान, सऊदी अरब और पूरे ख़ित्ते में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, हर एक के यहाँ पीस रहे, अमन रहे, तभी इलाक़े में सलामती होगी, तरक्की होगी। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं चीन की तरफ से और इसमें चीन ने अमेरिका को भी नसीहत की है, इसराइल को भी नसीहत की है और ईरान और अरब देशों को भी नसीहत की है कि हर एक मुल्क दूसरे का एहतराम करे। और चीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता जा रहा है, चीन का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। और आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही कि अमेरिका को एक बार फिर झुकना पड़ा है और अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने जा रहा है। इंडियन मीडिया ने कहा था कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, बातचीत की कोशिश नाकाम हो गई, दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, जश्न मनाया था इन लोगों ने। लेकिन दोबारा खबर आ रही है कि ये लोग इस्लामाबाद में ही बातचीत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिलेगी और आप ही के लिए ये वीडियो है। अपने उन दोस्तों को भी इस वीडियो को आप भेज सकते हैं जो अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करने का मंसूबा रखते हैं। से ये बताना है कि अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, कोई तालीमी इदारा खोलना चाहते हैं तो बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की मदद लीजिए। बरेनी स्टार्स फाउंडेशन बेंगलुरु का अहम तरीन इदारा है। बेंगलुरु में इसके 4-5 स्कूल है, मुल्क के दूसरे इलाकों में हैं और स्कूल खोलने में ये इदारा आपकी मदद करेगा। आपका अपना स्कूल होगा, आपको अपना पैसा लगाना होगा, लेकिन आपके स्कूल का निसाब क्या होना चाहिए, आपके स्कूल का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, किस तरह बच्चों को ट्रेन करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको बरेनी स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। डॉक्टर वली हैदर बरेनी स्टार्स फाउंडेशन के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। दुनिया के 35-40 मुल्कों का दौरा उन्होंने कर रखा है और उन्हें अंदाज़ा है कि मोंटेसरी में किस तरह बच्चों को तालीम दी जाए, किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो आप यहाँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। डॉक्टर वली हैदर की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट मिलेगा, उनकी टीम आपको गाइड करेगी और इससे बेहतर मौका आपके पास कुछ और नहीं हो सकता है।